बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 3-4 बड़ी बातें। एक तलाश गुमशुदा का इश्तिहार है। एक वज़ीर जो बढ़ बढ़ के बुला करते थे वो गुम है, उनका इश्तिहार हमने चलाना है, आपको दिखाना है कि अगर आपको कहीं पे मिले तो उनको इमरान खान साहब के पास पहुंचा दें। दूसरी जो आपसे शेयर करनी चीज़, दस्तावेजी सबूतों के साथ, दस्तावेजी सबूतों के साथ, वो सबूत जो हमें रोज़ नज़र आते थे लेकिन हमारा ध्यान नहीं पड़ता था, ये वो सबूत हैं जो चोरी के सबूत हैं। और ये चोरी का जो कहते हैं ना खुरा, वो इमरान खान साहब के घर तक जाता है, जो सादक और अमीन थे साकब एंड निसार कंपनी की तरफ से करार दिए गए थे इमरान खान साहब, उनके घर तक चोरी का ये खुरा जा रहा है। सबूतों के साथ आपको पेश करूंगा। और एक बड़े से चंद बड़ों की मुलाकात, या एक बड़े से पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस, अपोजिशन के रहनुमाओं की मुलाकात, उस मुलाकात का बड़ा चर्चा है। उस मुलाकात से बरामद क्या हुआ है और उस मुलाकात से मज़ीद क्या बरामद होगा, ये है गुफ्तगू। फिर पावर शो कर दी है, मरीम नवाज़ भी आई हुई थी, ये जो अरकान है वो वाला किस्सा भी। और एक सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो इस वक्त बड़ी खामोशी के साथ हुई है, और ये जो कहते हैं ना कि आते हैं गैब से मज़ामीन, वो वाली इमदाद है जो गैब से मदद पहुंच रही है। और तहरीक लब्बैक है, अभी मेरा हासा निकल गया, मैं माफ़ी चाहता हूँ। उन्होंने भी एक ऐलान कर दिया है, और वो ऐलान है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। 199 वोट पड़े हैं, प्रोड्यूसर साहब ने मुझे बता दिया है, अपने जो हमजा शहबाज साहब को, जो परवेज़ इलाही साहब के मद्दे मुकाबिल वज़ीर आला के उम्मीदवार थे। एक अलामती इजलास, चूँकि पंजाब में उन्होंने इजलास नहीं बुलाने दिया तो वो अलामती है, उसमें 199 वोट पड़ गए। 186 दरकार हैं पंजाब का वज़ीर आला बनने के लिए। और इमरान खान साहब खुली, जिसको कहते हैं ना हम, बरहना किस्म की नाकामी उनका मुंह चढ़ा रही है। लेकिन कोई है जो ये निज़ाम सियासत चला रहा है, और मैं उसका नाम नहीं लूँगा, तो ये सब कुछ खेल चल रहे हैं कि कौन है जो इमरान खान साहब के पीछे है और कौन है जो उनको सबको बेनकाब कर सकता है। लेकिन हिम्मत की ज़रूरत है, जिगरे की ज़रूरत है। बात शुरू करेंगे तलाश गुमशुदा का इश्तिहार। ये देखें, ये हैं हमारे शेख रशीद साहब। शेख रशीद साहब को उतना वाशरूम जाना जो है वो मतलब तादाद उनकी कम होती थी दिन में, जितनी वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें किया करते थे, ट्वीट किया करते थे, मीडिया इंटरेक्शन किया करते थे। लेकिन पिछले 2-3 दिन से हजूर गायब हैं। और ये इमरान खान साहब को पुट्ठी पौड़ी चढ़ाने वाले आदमी हैं। इमरान खान साहब को हर पुट्ठा मशवरा इन्होंने दिया है, और ये अपने मुंह से कहते हैं कि मैं तो जनाब गेट नंबर 4 की पैदावार हूँ, मेरी पार्टी वो है। और कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जिस तरह आज सुप्रीम कोर्ट में बाबर अवान साहब ने जो दलाइल दिए हैं, वो कासिम सूरी साहब को, असद कैसर साहब को और इमरान खान साहब के गले में फंदा, आर्टिकल 6 का फंदा डलवाने के लिए वो दलाइल काफ़ी हैं। तो यानी कि जो है ना जी, बारीक समझने वाले चीज़ों को, बारीक जो चीज़ें होती हैं ना, जो नज़ाकतें होती हैं रियासती अमूर की, सियासत की जो नज़ाकतें होती हैं, वो जो इनको समझते हैं वो कहते हैं कि जी शेख रशीद और बाबर अवान साहब एक ही घर के खिलाड़ी हैं, एक ही तरफ से खेलते हैं। तो शेख रशीद साहब जो हैं वो इस वक्त नामालूम हुए पड़े हैं। अगर ये आपको कहीं पर नज़र आएँ तो इमरान खान साहब तक इनको पकड़ के पहुंचा दें। ये एक तो मैंने हल्की फुल्के अंदाज में आपसे ये बात करनी थी कि इमरान खान साहब को वो पुट्ठी पौड़ी चढ़ा के अब पीछे से गायब हैं। और इमरान खान साहब जो हैं वो, जब वो क्या शेर है कि तीर खा के देखा जो कमी गाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। फिर उनको वो अपना डायलॉग पुराना याद आएगा। 2 डायलॉग थे, एक ही मौके के ऊपर थे कैपिटल टॉक में, कि अल्लाह जो इज़्ज़त, शेख रशीद अगर इज़्ज़तदार आदमी है तो मुझे इस तरह की इज़्ज़त नहीं चाहिए, और मैं शेख रशीद जैसे आदमी को तो चपड़ासी भी ना रखूँ। तो इन्होंने उनको सीधा वज़ीर दाखिला रखा हुआ है। तो इमरान खान साहब के ये पैड़े दिन आने ही थे, मुशीर इस तरह के थे। तो अब उनको याद आएगा, अभी नहीं याद आएगा, एक वक्त आएगा उनको याद आएगा कि शिट, गलती हो गई, शेख रशीद को चपड़ासी नहीं रखना था, मैंने उसको वज़ीर रख लिया। तो शेख रशीद मरवाने वालों में से एक आदमी होंगे। ये
اپنی صفوں میں وہ آپ کے سپاہی ہے جو اگلی پارٹی کے ساتھ ملا ہوا ہے. تو خیر تلاش گمشدہ والی بات ہو گئی. اب ہم چلتے ہیں کچھ بڑوں کی ملاقات کل رات کو ہوئی تھی اور اس ملاقات کے بعد آج یہ بڑے جو ہیں آپس میں بیٹھیں گے اور یہ بڑوں کی ملاقات کا احوال جو ہے وہ نصرت جاوید صاحب نے اپنے ایک ٹویٹ میں دیا تھا. بڑی پارٹیاں پیچھے دوڑی ہوئی تھیں اور ہمارے ایک دوست نے پی ڈی ایم کی ایک اعلیٰ لیڈرشپ کے ایک قریبی شخص کے ساتھ رابطہ کیا. انہوں نے اس بات کی تصدیق کی, لیکن جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ زبردستی, وہ تعاون کراہن کیا ہوتا ہے کہ ان کو اقرار نہ کرتے ہوئے بھی کرنا پڑا کیونکہ دوستی کا تقاضا تھا کہ یار وہ پوری بات بھی نہیں بتائی لیکن اتنا بتایا انہوں نے کہ یار کہ اس ملاقات میں ایک چیز کلیئر کی گئی, اپنی پوزیشن. یعنی کہ اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے کل رات جو ایک ملاقات کی جو پاکستان کی اپوزیشن کی جو اعلیٰ لیڈرشپ ہے اس سے, اب یہ ہمیں نہیں معلوم یا ہمیں یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ میرا خیال ہے کہ مجھے کسی نے نا پرانے جب نئی صحافت شروع کی تھی تو کسی نے کہا تھا اے نہیں کہی تھا کہ اس گل کا نہیں پتا, پھر تسی رپورٹر کہا دیو بھائی ریئلسٹک ہونا چاہیے, جس بات کا نہیں پتا اس پر کھیلنا نہیں, صاف کہہ دیں کہ نہیں پتا. میں معافی چاہتا ہوں کہ میں بڑا رپورٹر نہیں ہوں, ہمیں نہیں پتہ چل سکا کہ وہ ملاقات کہاں پہ ہوئی اور اس ملاقات میں کون کون شریک تھا. لیکن وہ جس شخصیت کے ایک خاص آدمی نے, متمد خاص نے یہ بات میرے ایک دوست صحافی کو بتائی اور اس نے آگے سے مجھے بتائی, مستند صحافی ہے اور پکی خبر ہوتی ہے اس کی, اور وہ اس نے نام دساں کہ رہنے دو دس دیں نا, نہیں نام نہیں بتانا, پروڈیوسر صاحب منع کر رہے ہیں نام نہیں بتانا اس صحافی کا, دوست ناراض ہو جائے گا. تو خیر وہ بتا رہے ہیں کہ جی ہمیں انہوں نے کلیئر کیا ہے کہ ہم یہ جو ہے نا نیشنل اسمبلی میں بیسکلی انہوں نے وہی باتیں کلیئر کی جو باتیں رائٹرز کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ایک نمائندے نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کلیئر کی تھی کہ جی کہ قاسم سوری کی وہ رولنگ ہو, پارلیمنٹ کے اندر کے معاملے ہو, عمران خان صاحب کی چلاکیاں ہو, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا معاملہ ہو, ہم غیر جانبدار ہیں, ہم کسی کو سپورٹ نہیں کر رہے. یہ جو کچھ اس وقت جو ہے نا آج تک کل سن لیتے ہیں, اس کو بھی سن لیتے ہیں, اس کو بھی سن لیتے ہیں, ان کو بھی ہم نے کچھ نہیں کہا اور نہ ہم ان کو کچھ اشارہ ہوتا ہے نا یوں کر کے, جو شیخ رشید صاحب نے آنکھ ماری تھی, ہم نے کوئی آنکھ بھی نہیں ماری کسی کو. بیسکلی وہ اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کے لیے انہوں نے ایک میٹنگ کی تھی. تو لہٰذا اس ملاقات کے بعد اب یہ میرا قیاس ہے کہ وہ ملاقات جو ہے وہ سب کے ساتھ مشترکہ نہیں ہوئی, علیحدہ ہوئی ہے. تو یہ سب اب اکٹھے آج رات کو بیٹھ رہے ہیں 11 بجے کے بعد. جب تک آپ کے پاس یہ ولاگ آئے گا اس وقت تک اس ملاقات کو گزرے ہوئے یا ہوئے 1 گھنٹہ گزر چکا ہوگا. یہ میرا ایک رف سا آئیڈیا ہے. اور اس ملاقات میں ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ یہ بھی ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ فردر ایکشن جو ہے, لائن آف ایکشن کیا ہے. اور ایک خیال ہے کہ KPK میں بھی تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی, گلگت بلتستان میں بھی تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی, اور آزاد کشمیر میں بھی تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی. گویا عدم اعتمادوں کی تحریکوں کا ایک دور چل نکلا ہے. تو یہ ہو گئی ملاقات. اب آ جاتے ہیں کہ وہ چوری جس کا کھرا عمران خان صاحب کے گھر تک جاتا ہے, اور وہ ہمارے سامنے پڑی ہوئی تھی, آپ کے سامنے پڑی ہوئی تھی, لیکن ہمارا کبھی دھیان ہی نہیں گیا. آپ کو یاد ہوگا کہ امداد سمرو صاحب نے خبر دی تھی اور جس کا شور آج تک بازگشت جس کی آج تک قائم ہے. پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ سے لے کے بڑے بڑے جو جگادری سیاستدان ہیں, وہ امداد سمرو صاحب کی دی ہوئی خبر جو کڑی سے متعلق تھی, شہزادے والی کڑی, ہیری ونسٹن کسٹمائزڈ واچ کوئی جو کچھ کروڑوں روپے کی تھی, وہ جو عمران خان صاحب کو ایک ارب شہزادے نے دی تھی تحفے میں کہ تم اور میں دونوں ہی جناب کڑی والے پائی اور ایک دوسرے کو جب ٹائم دیکھا کریں گے تو ایک دوسرے کو یاد کیا کریں گے کہ یہ میرے بھائی نے مجھے دی تھی, میرا پکا ٹیٹ دوست. وہ عمران خان صاحب نے بیچ کھائی. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی کہ وہ عمران خان صاحب نے نہیں بلکہ یہ عمران خان صاحب کے جو قریبی رفقا ہیں, یہ انہوں نے انہی دنوں جن دنوں میں شور اٹھا تھا پہلی دفعہ اس گھڑی کا, اور امداد سمرو صاحب نے وہ والی خبر دی تھی, تو انہی دنوں PTI کے یا عمران خان صاحب کے قریبی رفقا نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ کپتان تو معصوم ہے, یہ کڑی جناب وہ کوئی اور بیچ کھایا ہے. ان کا اشارہ تھا ان کی اہلیہ کی طرف
کہ وہ ਭਾئی انہوں نے کیتا ہے وہ انہوں نے جڑا پچھلا ٹبر ہے نا وہ والا یہ سارا ہے جی وہ والا. اور پھر وہ بات بھی تصدیق بھی ہوئی کہ وہ جو اب فرا بی بی ہے وہ جو ٹرانسفر پوسٹنگ کے جو ہیں وہ دبئی میں ایک اسی طرح کی ایک شاپ ہے جولری والی, وہ جوہری ہے کوئی بڑا, اور اس کے وہ کہا جاتا ہے کہ جی وہاں پر زیور خریدے جائیں. پھر وہ پتہ نہیں وہ اب چونکہ مجھے حساب کتاب نہیں آتے, وہ ہوتا ہے نا منی کو وائٹ کرنا, کالے دھن کو سفید کرنا, یہ وہ ٹیکنیکلی باہر ہی لندن میں کھیلتے تھے اور وہیں پر پیسے ٹرانسفر ہوتے تھے, اور یہاں پہ بھی وائٹ ہوتی تھی منی. مجھے ان ٹیکنیکلٹیز کا نہیں پتہ, یہ مجھے بڑی ڈیٹیل میں ایک میرے سورس نے یہ والی ساری چیز سمجھائی تھی, میں نے یہ آپ کو بتائی بھی تھی. لیکن وہ کڑی والی بات جو ہے وہ میں نے ضمناً اس کا ذکر کیا. میڈم فرا گجر عرف گوگی بٹ یہ جو ہیں, اور جو میڈم ہیں ہماری بشرا بیگم خاتون سابقہ خاتون اول, یہ بھی دونوں مندری چھاپ, اس کو ہم چھاپ پنجابی میں کہتے ہیں, جو انگوٹھی ہوتی ہے نا مندری جس کو کہتے ہیں, رنگ انگلش میں کہہ لیں, وہ بدل بہنیں ہیں, سہیلیاں ہیں. جس طرح وہ تھے نا عرب شہزادہ اور عمران خان صاحب کڑی بدل پائی, کڑی بدل تو نہیں, وہ کڑی تحفہ تھی. تو یہ بھی آپ یہ تصویر دیکھیں, مختلف موقعوں پر کی یہ تصویر ہے, اور اس تصویر پر تھوڑا سا غور کریں, آپ کو ایک ہی طرح کی یہ انگوٹھیاں جو ہیں یہ نظر آئیں گی. یہ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کا یہ مطلب ہے کہ جو علیم خان صاحب کی آڈیو آپ کو سنائی تھی, ٹیلنگس نے اسی فورم پر آپ کو سنائی تھی, وہ آڈیو لیک جو ہوئی تھی اس میں انہوں نے کہا کہ ملک ریاض صاحب نے, میں نہیں کہہ رہا سر, وہ آڈیو جو ہے وہ آپ نے سنی ہوئی ہے, آپ گوگل پہ بھی جائیں گے, وہ بڑے لوگوں نے اپنے کھاتے میں ڈال دی ہے, بسم اللہ ڈالیں, نو پرابلم. لیکن اس میں انہوں نے ملک ریاض صاحب کا نام لیا ہے. میں نے پہلے اشارتاً بات کی تھی کہ جی کہ وہ نیکلس آئے کسی نے دیے, اور پھر وہ جناب کسی نے آ کے ان کو بتایا, وہ پھر یہ ساری باتیں جو ہے وہ نام لے کے علیم خان صاحب نے آپ کو بتا دی ہیں. وہ آپ جانتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر صاحب کو اسی وجہ سے جو تھا کہ یو آر کراسنگ دا لمٹس یہ کہہ کے ان کو عہدے سے ہٹایا گیا تھا. عمران خان صاحب نے ان کو تبدیل کیا تھا, جنرل فیض کو لگایا تھا. جنرل فیض کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے آ کے عمران خان صاحب کے معاملے کے اوپر ہر طرح کی آنکھیں بند کر لی تھیں, حالانکہ وہ چیف سپائی ماسٹر تھے. لیکن انہوں نے جو عاصم منیر جو پروفیشنلزم دکھا رہے تھے, انہوں نے آ کے وہ سارے دروازے کھڑکیاں بند کر دی تھیں, اور اس کے بعد انہوں نے ہر طرح کی سپورٹ دینی شروع کر دی تھی. اور بدلے میں وہ کیا چاہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب ان کو چیف آف آرمی سٹاف بنائیں گے. یہ لوگ سینہ گزٹ باتیں کرتے ہیں, میں نہیں کر رہا, لیکن جو وہ بات انہوں نے کہی وہ یہ تصویریں سچ ثابت کر رہی ہیں جو علیم خان صاحب نے بات کی. غور سے دیکھیں, ایک طرح کی انگوٹھیاں اور مختلف موقعوں کے اوپر ایک طرح کی انگوٹھیاں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ تحفے ایک طرح کے آ رہے تھے, نیکلس ایک طرح کے آ رہے تھے. اگرچہ ملک ریاض صاحب نے علیم خان صاحب کے حوالے سے ایک وہ اپنا وضاحتی بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے سونے کا کوئی سیٹ نہیں دیا, اور پوائنٹ سونے کے سیٹ کا تو ذکر ہی نہیں ہے. ذکر ہے یہ مطلب امیروں والے سونے کے سیٹ تو بیچارے یہ جو مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں ان کے ہوتے ہیں, یا ذرا تھوڑے سے اپر مڈل کلاس کے ہوتے ہیں. یہ جو رائل فیملیز ہوتی ہیں وہ سونا نہیں پہنتے, وہ ہیرے جواہرات پہنتے ہیں. اور یہ انگوٹھی دیکھیں, دیکھ کے بندے سے طوطے اڑ جاتے ہیں کہ یار یہ انگوٹھی بتا رہی ہے کہ میں انگوٹھی ہوں. یہ انگوٹھی بتا رہی ہے جس طرح مرسڈیز اور سزوکی کھڑی ہو نا, تو مرسڈیز بتاتی ہے کہ میں مرسڈیز ہوں, اسی طرح یہ انگوٹھی بتا رہی ہے کہ میں کوئی عام انگوٹھی نہیں ہوں. تو یہ انگوٹھیاں آپ دیکھیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جہاں سے انگوٹھیاں آتی تھیں وہیں سے ہار بھی آتے تھے, اور جہاں سے ہار آتے تھے وہاں سے پھر کوئی مطلب پورے ہوتے تھے. اور یہ کرپشن کی ہی ایک قسم ہوتی ہے, یہ جو برائب ہوتی ہے. پھر جب یہ برائب والے معاملے پھیلے, انگوٹھیوں والے اور ہاروں والے, تو اس کے بعد ایک تقریب میں جو سابقہ خاتون اول ہیں انہوں نے چیف آف آرمی سٹاف سے کہا کہ باجوہ صاحب آپ تو مجھے بہن کہتے تھے اور میری آپ جاسوسی بھی کرواتے ہیں. تو اس طرح ان کو امبیرس کرنے کی کوشش کی گئی. سر یہ کہانیاں ہمیں خراب نہیں ہوئیں. اب یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ جی کہ, اور پھر وہ جو چڑھ رہے ہیں مطلب فرا گوگی یا فرا خان صاحبہ یا فرا گجر صاحبہ, ان کے آپ جو بھی نام لے لیں, اصل نام ان کا فرت شہزادی ہے, عرف ان کو فرا
خان کہتے ہیں، عرف اس سے پہلے ان کو گوگی بٹ کہا جاتا تھا، سبزہ زار میں ہوتی تھی. اس طرح کی کہانیاں چل رہی ہیں، اس طرح کی انفارمیشن سامنے آ رہی ہے، دیپال پور سے چلی پتہ نہیں کیا کیا اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں. لیکن ہمیں تو یہ لائم لائٹ میں تب آئیں جب عمران خان صاحب کا بشرا بیگم کے ساتھ نکاح ہوا. وہ نکاح ان کے گھر میں ہوا، اس نکاح میں ان کی تصویر موجود ہے، اور ہر وہ جو پبلک انٹریکشن ہوتا تھا یا ایک پبلک اپیئرنگ ہوتی تھی جہاں پر فرح بی بی وہاں پر خاتون ول کے ساتھ پائی جاتی تھی، اکو طرح نہیں انگوٹھیاں. ٹھیک ہے جی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام مل ملا کے ہوتے تھے. اور اب یہ کوئی ایک شدید قسم کی کمزوری ہے اس وقت فرح بی بی کا نام. جب فرح بی بی کا نام لے کے پوچھا جائے کسی بھی پی ٹی آئی کے لیڈر سے یا کسی بھی عمران خان صاحب کے حواری سے، وہ اس کے نتنے پھل جاتے ہیں، غصے میں آ جاتا ہے. مطیع اللہ جان نے ہی پوچھا تھا نا فرح بی بی کہاں پہ ہے، کس طرح باہر چلی گئی، تو اور کس نے بھگا دیا. ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ جو سارا تگڑم کی ہے، یہ جو آئین کو لپیٹا ہے، یہ جو آئین کا ستیہ ناش کیا ہے، یہ جو فاشزم چل رہا ہے، وہ اسی لیے چل رہا ہے کہ میریاں چوریاں نہ پھڑیاں جان. اور فرح بی بی کو باہر بھجوانے میں اگر کسی کا ہاتھ ہے تو وہ عمران خان صاحب کا ہے. اور جو یہ کہہ رہے ہیں لوگ کہ جی خان صاحب کا کیا تعلق واسطہ ہے، یہ اپنا کیا نام ہے ان کا، فواد چوہی صاحب، یہ آج میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہہ رہے تھے میرے ہزاروں دوست ہیں، میں ان کے کسی کیے کرنے کا میرا ان کے کردار کا کوئی میں ذمہ دار ہوں. سر آپ ذمہ دار ہوتے ہیں جب آپ قریب ہوتے ہیں، اور جب آپ ہم نوالا ہم پیالہ ہوتے ہیں. اور ان کی تو کہانیاں وہ ہیں جو زبان زد عام ہے، جو نہ شریف آدمی بول سکتا ہے نہ کوئی شریف آدمی سن سکتا ہے. ہم بہنوں بیٹیوں والے ہیں، ہم اس طرح کی بات اپنی زبان پر نہیں لا سکتے جو کہانیاں اس وقت چل رہی ہیں. تو یہ والا معاملہ ہو گیا عمران خان صاحب کے گھر جو چوری کا کھرا جا رہا ہے. آج نہیں تو کل پکڑے جانا ہے، آج نہیں تو کل یہ مقدمے بننے ہیں. فرح بی بی ایویں نہیں دوڑی سر، یہ بڑی بہت میں کہتا ہوں وہ 2 ارب کا گھر خریدا گیا ہے غالباً. یہ 2 ارب ہی کیا جا رہا ہے نا جی پروڈیوسر صاحب. اسی طرح ہے نا وہ جو دبئی میں انہوں نے گھر خریدا 2 ارب کا گھر، حساب لاؤ جی 2 ارب میں یہاں پر انڈر پاس بن جاتا ہے یار، انہوں نے گھر بڑھایا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ہوا معاملہ. اب ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے جو آخر میں ہم ڈسکس کریں گے، وہ ہے ٹی ایل پی کی. ٹی ایل پی کے بارے میں کسی نے کہا تھا کہ جی کہ عمران خان صاحب جب اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے تو کوئی آسانی سے ٹی ایل پی کو بچا کے اس معاملے میں، جس معاملے میں وہ کہتے تھے کہ اگر ہم نے فرانس کا سفیر نکالا تو پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق ہو جائے گا. اور آج وہی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نہ جو امریکہ کا یار ہے وہ غدار ہے، جو یورپ والوں کا یار ہے وہ غدار ہے. مطلب یہ 2 نمبری کا حساب لگائیں. تو تب ٹی ایل پی کا قضیہ چھڑا ہوا تھا، عمران خان صاحب ٹی ایل پی کے اوپر فوج کشی کروانا چاہ رہے تھے. اور آج ٹی ایل پی نے ایک اپنی وہ جو سی سی کی میٹنگ ہوتی ہے مجلس عاملہ یا وہ کون سی جو بھی ہوتی ہے، یہ کڑی ہے جی مجلس عاملہ کی ہے نا جی اعلامیہ، تو انہوں نے اپنا ایک اعلامیہ جاری کر دی ہے، بڑا طویل ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اپنی اسکرین کے اوپر. بیسکلی انہوں نے پاکستان کے دستور کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو انہوں نے باور کروایا کہ عمران خان صاحب پاکستان کے دستور کے ساتھ جو کھلواڑ کر رہے ہیں وہ قابل قبول نہیں ہے. اگر یہ دستور کو کوئی چھیڑا گیا اور اسپیکر کی رولنگ کو تسلیم کر لیا تو پھر وہ جو اپنے انداز میں جو سیاست کرتے ہیں، وہ جو ان کے آبجیکٹیوز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی ہرٹ ہوں گے، اور بلکہ جو پاکستان کا اسلامی تشخص ہے وہ بھی برباد ہو جائے گا، وہ بھی ختم کرنے کی ایک کوشش کی جائے گی. وہ عمران خان صاحب کو جن کا ایجنٹ کہتے ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے، وہ تو وہ انہی کا کہتے ہیں حکیم سعید صاحب اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، جن کے بارے میں کہتے تھے اپنے شکوک و شبہات کا ذکر کیا کرتے تھے. ٹی ایل پی نے اشارہ دے دیا ہے کہ فیض آباد والا دھرنا ہو سکتا ہے. ٹی ایل پی نے اشارہ دے دیا ہے کہ ہم سڑکوں پر آ سکتے ہیں. اور یہ وہ والا پاکستان کی سیاست کا کریکٹر ہے کہ آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طاقت اور اسٹریٹ پاور سے تو ڈرتے ہیں ایک خاص اسلامی تشخص کی وجہ سے یا ایک خاص مائنڈ سیٹ کی وجہ سے، لیکن مولانا فضل الرحمان کے ہاں جو سیاست کا نظریہ ہے وہ بڑا پختہ ہے. تو اس لیے وہ شدت پسندی کے اوپر حاوی نہیں ہوتا، لبرل رہتا ہے کسی حد تک. بڑے بڑے سیاستدانوں سے زیادہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ سیاسی اعتبار سے لبرل رہتے ہیں بڑی حد تک. میں ہر معاملے کے اوپر نہیں کہہ رہا، میں سیاسی معاملے کے اوپر کہہ رہا ہوں جہاں پر انہوں نے اپنا پھر وہ کوئی اور ایجنڈا لگانا ہو تو پھر ظاہر ہے کہ ان کا ووٹر اس طرح کا ہے. لیکن تحریک لبیک والے پائن وہ مولانا فضل الرحمان سے بھی آگے کی چیز ہیں.
اور وہ ہم نے حشر دیکھے ہیں یہ یتیم خانہ چوک کے اوپر، ہم نے پولیس والوں کی بھی لاشیں دیکھی ہیں، ہم نے ٹی ایل پی والوں کی بھی لاشیں دیکھی ہیں، ہم نے لہو بہتا ان کا بھی دیکھا ہے، پولیس والوں کا بھی دیکھا ہے۔ میں نے ٹی ایل پی کے ہاتھوں شہید ہونے والے ایک پولیس آفیسر کے بیٹے کو، چند سالہ بیٹے کو اس کی قبر پر بیٹھ کے پاپا پاپا کہتے سنا ہے، میں نے وہ منظر میں بھلا نہیں سکتا۔ تو لہٰذا یہ کوئی ہے، کون ہے یار؟ عمران خان صاحب ہی ہیں نا، ان کے پیچھے جو بھی ہے، عمران خان صاحب کو ان کینڈے میں کرنا، ان کو میں غلط الفاظ بولنے لگا تھا، لیکن عمران خان صاحب کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ریاست نے کرنا ہے۔ یہ ہمارے ریاستی اداروں سے میری مراد صرف فوجی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، اور بھی ادارے ہیں جن کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور وہ ادارے اپنی ذمہ داریاں نہیں سمجھ رہے، آگ سے کھیل رہے ہیں۔ اب جب یہ چیز ہاتھ سے نکل گئی، یہ فقیر بار بار کہہ رہا ہے، میرے جیسے کہ لے مین کو یہ سمجھ آ رہی ہے، تو اتنے بڑے عہدوں پر بیٹھے پاکستان کے جو عہدے دار ہیں ان کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی؟ ذاتی مفاد، ملکی مفاد سے اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ آپ کو جو آگ جلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ملک میں جو خون خرابہ جو سامنے کھڑا نظر آ رہا ہے، وہ آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا۔ کون سے مفاد کی اینک چڑھائی ہوتی ہے ہم نے زبرادہ آپ نے؟ تو بہرحال آنے والے جو دن ہیں وہ کوئی اچھے نہیں ہیں اگر اداروں نے اپنی ذمہ داریاں نہ نبھائیں۔ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، میرا یہ اشارہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی طرف نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں اشارہ کس طرف کر رہا ہوں، جو آج نہیں تو کل اس کو سن لیتے ہیں، پرسوں اس کو سن لیتے ہیں۔ کھلی ننگی لاقانونیت پاکستان میں ہو رہی ہے، اور ایک فریق نے پاکستان کی ریاست کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، لیکن کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ حد ہی ہو گئی یار۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔